start the recording? ओके, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि साथ ही हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि वो कर सकें अपना इसको देख के शायद उनके लिए आसानी हो जाए। तो आई होप कि आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी। उर्दू के लेक्चर के लिए चैप्टर हमने आज पढ़ना है, एक गज़ल पढ़नी है। ओके, गज़ल पढ़नी है हमने। मिर्ज़ा खान दाग की 2 गज़लें हैं हमारी उर्दू की बुक में, पर क्योंकि हमारा स्मार्ट सिलेबस में सब कुछ शामिल नहीं है, तो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हर शायर की एक एक गज़ल सिर्फ हम पढ़ेंगे। तो ये वाली दूसरी वाली गज़ल हम उनकी पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था कि गज़ल जब हम किसी को बयान करते हैं गज़ल, तो शायर का नाम और उसका मक्ता, पहला शेर जो है वो हम बताते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम बताएं, क्योंकि गजल का टॉपिक तो गजल ही होता है, तो इस नज़म की तरह उसका कोई टॉपिक तो होता नहीं है, हमद या नात या बरसात का मौसम, तो गजल का तो सिर्फ टॉपिक गजल होता है। तो इसलिए हम मक्ते से गजलों को पहचानते हैं, उनका जो सॉरी, मक्ते से नहीं, मतला जो होता है पहला शेर, उससे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहला शेर मैं पढ़ूंगा इसका। मिर्जा खान दाग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो उनकी शायरी में एक मजाह और तंज का जो अ, अंसर है ना, वो मौजूद होता है। कि अक्सर जो शायर हैं वो महबूब के नीचे लग के रहते हैं, और उनकी शायरी से ये महसूस हो रहा होता है कि वो बहुत मर मिट गए हैं उसकी वजह से, उसके बुरे रवैये की वजह से। मगर ये जो शायर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी शायरी में, इनकी शायरी में, मिर्जा दाग की शायरी के अंदर, दाग इनका तखल्लुस है, वैसे इनका नाम मिर्जा खान है। इनका जो इनकी शायरी में ये है कि ये अपने महबूब की जो बुरी बातें हैं वो उसका डट के उनके मुंह पे वो बात कर देते हैं, और बड़े एक मुंह फट किस्म के ये इनकी शायरी में एक नजर आती है कि ये ऊपर से पड़ जाते हैं ये अपने महबूब को भी, कि तुमने ऐसे किया है तो तुम्हें हर साथ ऐसे होना चाहिए ये। तो अभी देखें, वो उल्टा उनको उनके गले पड़ जाते हैं महबूब के। तो मतलब ये परेशानी में और डिप्रेशन में ये वाली शायरी इनकी नहीं है, पर आप देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। खातिर से या लिहाज से मैं तो मान गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। आई मीन आप अब ये इसका, ये शायर जो है ये अपने महबूब से मुखातिब है, और वो कह रहा है, खातिर का मतलब है किसी की खातिरदारी करना, किसी को बहुत प्यार करना और बड़ा उसका लिहाज रखना और बड़ा उसको अच्छा समझना। लिहाज का भी मतलब यही है कि लिहाज रखना किसी का, किसी की बात को रफा कर देना, या किसी की बुरी बात का बुरा ना मनाना। तो वो कह रहा है कि खातिर से, या मैं आपको इज्जत करता, ए महबूब मैं तेरी इज्जत करता हूँ और मैं तेरी हर बात का लिहाज करता हूँ, और तू चाहे मेरे से जितने भी झूठ बोले कि तेरा कोई और आशिक नहीं है, तू मेरा और कोई रकीब नहीं है, तू किसी और से मिल के आ नहीं रहा, या जो भी जहां से भी अगर जितना लाख आप मुझे, तू मुझे कहे कि मैं झूठी गवाहियां दो कि मैं सिर्फ तेरे से ही मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करता, तो ए महबूब मैंने तो मान लिया है, मैं तो मान जाता हूँ तेरी झूठी बातें और तेरी बातें कि तू मेरे से सिर्फ मोहब्बत करता है, हालांकि ये झूठ है। तो तेरे और भी आशिक हैं और तू उनके साथ टाइम गुजारता है। मैंने तो आपका लिहाज रखते हुए, तेरी बात का लिहाज रखते हुए, मैंने तो तेरी बात ए महबूब मान ली, मगर झूठी कसम जो तूने खाई है कि कसम से मैं तुमसे सिर्फ प्यार करती हूँ, या तुम ही मेरे आशिक हो, तो ऐसी बात के लिए झूठी कसम खाने से तेरा तो ईमान खराब हो गया ना। तो मतलब कहने का ये कि वो डट के उसको जवाब दे रहा है कि ए महबूब, कि तूने, तेरा लिहाज रखता हूँ मैं और तेरी कदर करता हूँ, और इसलिए तेरी झूठी कस्में की वजह से झूठी जो गवाहियां वो भी मैं मान लेता हूँ, मगर अपने आप को तो देख के तूने जो मेरे से झूठ बोला है कि तू किसी और से मिल के आ रहा है और दावा करता है कि सिर्फ तू मेरे से मोहब्बत करता है, झूठा दावा, तो उसके लिए झूठी कसम खाने से तेरा ईमान तो खत्म हो गया ना। तो ये इसके अंदर वो बता रहा है, सिंपल सा। दूसरा शेर, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी वो बिल्कुल अपने महबूब से डायरेक्ट मुखातिब है और कह रहा है कि
دیکھیں جی آپ دیکھو کہ محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تو اتنا قابل نہیں تھا کہ میں تجھے اپنا دل دوں، اپنا پیار اور اپنا عشق اور اپنا محبت تیرے پہ نشاور کروں، اور وہ مفت میں نے تمہیں یہ دل دیا اپنا. عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میں نے تجھے مفت میں دل دیا ہے، ٹھیک ہے، میرے دل کی بہت زیادہ قدر ہے، پر وہ میں نے سارا کچھ مفت میں تجھے اپنا پیار اپنا محبت دیا ہے. اور پر آپ تم وہ دل لے کے کہہ رہے ہو کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، مفت میں جو مل گئی آپ کو چیز اس کی قدر نہیں ہے آپ کو. اور بجائے کہ آپ شکر گزار ہو، اس کے بجائے کہ اے محبوب تو شکر گزار ہو، تو نے کیا کہتے ہیں، تو نے شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ آ، کیونکہ جی یہ تم کسی کام کے نہیں ہو، میرا عاشق کسی کام کا نہیں ہے. تو جو میں نے تیرے لیے جو مفت میں کام کیا، جو میں احسان مند، بجائے کہ تجھے احسان مند ہونا چاہیے تھا میرا، تو اوپر سے میرے اوپر الٹی شکایتیں کر رہا ہے کہ تو اچھا نہیں ہے، اور تیرے جیسے ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تو اس سے احسان بھی ختم ہو گیا. جو احسان میں نے کیا تھا، تجھے احسان مند ہونا چاہیے تھا، میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو تجھے مجھے احسان مند ہونا چاہیے تھا، مگر آ، اب وہ بھی احسان بھی چلا گیا، کیونکہ تو نے الٹی شکایتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو مطلب بہت ہی سمپل سی، اتنے دیکھے مشکل لفظ نہیں ہے اس کے اندر. اور مرزا داغ کا یہ بڑا سٹائل تھا کہ آسان سے لفظوں میں اور بڑی ڈفرینٹ سی شاعری وہ کرتے تھے، بجائے کہ میں مر گیا، مصیبتیں ذلالتیں میرے ساتھ ہو گئی، اور انہیں کا ہی رونا پیٹنا جاری رکھنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ محبوب سے ان کی باتوں کا شکوہ کر رہے ہیں ڈائریکٹ. ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا. اوکے اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت ہی ڈفرینٹ، اب یہ شعر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر بہت ڈفرینٹ طریقوں سے اور بہت ڈفرینٹ ویو پوائنٹ سے ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں. کہ پہلے تو بات ہو اب یہ کہ اگر عشق مجازی کی بات کریں ہم، تو اس کے اندر ہم مہمان جو وہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، اور ہر عاشق کے دل میں محبوب ہوتا ہے، اور اس کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کی آرزو اس کے دل میں ہوتی ہے. پر وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں ڈرتا ہوں کیونکہ میرا دل جو ہے وہ بے آرزو ہو گیا ہے، تیری کوئی، اے محبوب مجھے میرے دل میں تیری کوئی آرزو نہیں ہے، تیری کوئی تمنا نہیں ہے. تو یہ حالات دیکھ کے میں ڈرتا ہوں کیونکہ اب میرے دل میں کوئی آرزو ہی نہیں رہی، یعنی کہ میرا دل خالی ہو گیا، اور میں دل کی ویرانگی سے، ویرانی سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ ویران چیزوں سے تو ہر کسی کو ڈر لگتا ہے. تو ویران گھر میں جائیں تو وہاں ڈر لگتا ہے، تو کہہ رہا ہے میں اپنے ویران دل کی ویرانی سے ڈرتا ہوں، کیونکہ گھر سنسان اب ہو گیا، گھر سنسان ہی ہونا ہے میرے دل کا، کیونکہ اس کے اندر اب تیری تمنا نہیں ہے، اب تیری ذلتوں سے، تیری بری باتوں سے، برے رویے سے میرا تیرے سے دل ہی اٹھ گیا ہے. تو وہ اندر سے دل سے نکل تو گیا ہے، تو کسی اور کا ہو گیا ہے، تو میرا نہیں ہوا، میرے دل سے نکل گیا، میرے دل کے گھر سے، مگر اب مجھے اپنے دل سے ڈر لگنے لگ پڑا، اپنے دل کی ویرانی سے ڈر لگنے لگ پڑا. ایک اور بھی اس کے اندر، یہ تو تھی عشق مجازی کے حوالے سے اس کی تشریح. اگر ہم زندگی کے حوالے سے اس کی تشریح کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اکثر دنیا میں دیکھا جائے تو جتنی بھی چیزیں ہماری کامیابی کا باعث بنتی ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم اس کی آرزو کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، تو اس سے ترقی ہوتی ہے دنیا میں. ہمیں گھر کی نئی کی ضرورت ہے، گاڑی کی نئی کی ضرورت ہے، تو پہلے خواہش آرزو ہوئی ہمارے دل میں، اور آرزو ہمیشہ انسان کے دل میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑھتا جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، کچھ کام کرتا رہتا ہے، اور ٹھہرتا نہیں ہے دنیا میں. تو جب وہ دل بے آرزو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب دل بے آرزو ہو جاتا ہے تو وہ پریشانی کا عالم بن جاتا ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ دل میں جب تک آپ کی آرزو ہے کسی چیز کی، اس وقت تک انسان خوش رہتا ہے، اور جب کسی آپ کے گھر میں کیا کہتے ہیں کوئی آرزو نہیں ہے، تو وہ پھر ڈرنے کا مقام آ جاتا ہے، وہ اس سے ڈر لگتا ہے انسان کو. بس یہ ایک اصلیت بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کے دل میں کوئی آرزو نہیں ہوتی تو آپ کا گھر بالکل سنسان سا ہو جاتا ہے، اور دل سنسان سا ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر اگر کوئی آرزو نہیں ہے تو پھر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو ایسی حالت بڑی خوفناک ہے. آگے افشائے راز عشق، افشائے راز عشق میں گو
ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ اچھا جی، افشائے راز کا مطلب ہے کہ راز کھل جانا، افشا ہو جانا، راز افشا ہو جانا۔ کون سا راز افشا ہونا؟ عشق کا راز، محبت کا راز افشا ہو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو میرے اوپر عشق کا راز ظاہر ہوا ہے، اور راز کیا ظاہر ہوا ہے کہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہی انسان ہوتا ہے، کہ اے لوگوں دیکھو میرے مجھ پر یہ راز ظاہر ہو گیا، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ عشق کے اندر ہمیشہ ذلتیں ہی ہوتی ہیں، اوکے، مگر اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ چلو میں ذلیل ہو گیا ہوں، میں رسوا ہو گیا ہوں اپنے محبوب کے ہاتھوں، مگر اس سے اس کو میں نے جتا تو دیا نا اس کی قدر کر کے، کہ وہ جان تو گیا ہے نا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، چاہے اس نے مجھے آگے ذلیل کیا ہے، مجھے ذلت اور رسوائی ملی ہے، پر اس کو میں نے جتا تو دیا نا کہ میں کتنی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی وہ اپنا حالات ہی بتا رہا ہے کہ چلو مجھے ضلالت ہی ملی ہے، مجھے کوئی اچھا رویہ محبوب کی طرف سے نہیں ملا، پر اس کا ایک مجھے فائدہ ہوا ہے کہ میں نے اس کو یہ جتا دیا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اس کو پتہ لگ گیا میرا۔ پھر گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ وہ پھر اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے کہ گو کا مطلب کہ چاہے، اگرچہ وہ نامہ بر ہوتا ہے پوسٹ مین، نامہ بر وہ انسان ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے پوسٹ مین جو لیٹر کسی کا دینے آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا لیٹر جو تھا، میرا خط جو تھا محبوب کے پاس جب پہنچا ہے، وہ میرے نام کا خط دیکھ کے اس کو نامہ بر کے اوپر، پوسٹ مین کے اوپر بہت غصہ آیا، قاصد کے اوپر بہت غصہ آیا، ٹھیک ہے، مگر شکر اس بات کا ہے، غصہ تو وہ ہوا ہے مگر ہزار شکر ہے، یعنی کہ ہزار دفعہ شکر ہے کہ مجھے وہ میرا خط دیکھ کے میرے نام سے پہچان تو گیا ہے نا کہ یہ اس کے عاشق کا خط ہے، کہ اس ایک مجھے فائدہ ہو گیا ہے، چاہے اس کو میرا خط ملنا اچھا نہیں لگا، اس کو بہت یہ ناگوار بات گزری ہے کہ ایک نامہ بر، ایک قاصد میرے نام کا خط اس کے دہلیز پہ لے کے آیا ہے، مگر شکر یہ ہے، شکر میرے فائدے کا کام یہ ہوا ہے کہ میرا محبوب میرے نام سے مجھے پہچان گیا ہے کہ اس کا عاشق اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کے ملنے کے لیے کتنی تڑپ رکھتا ہے۔ تو سمپل سی شاعری ہے۔ آگے ہے بزم ادب۔ بزم ادب کیا ہوتا ہے؟ بزم ہوتا ہے کوئی محفل، اور ادب کیا ہوتا ہے؟ عداوت رکھنے والے، یعنی کہ رقیب، جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں آپ کے، یعنی کہ ایک محبوب ہے تو اس کے کافی سارے اگر عاشق ہیں تو ان کو ہم رقیب کہیں گے، کافی سارے رقیب۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ رقیبوں کی محفل میں، پہلے پڑھتے ہیں شعر کو، بزم ادب کی صورت، بزم ادب میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ وہ اب کہہ رہے ہیں، پہلے بزم ادب کا مطلب پتہ لگ گیا آپ کو، رقیبوں کی محفل۔ صورت پروانہ دل کا مطلب ہے کہ پروانے جیسی صورت والا میرا دل۔ پروانہ ہوتا ہے ایک پنکھا، سوری ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ لائٹ کے ارد گرد گھوم گھوم کے مر جاتا ہے، تو وہ پروانہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر رات کو بلب کو جل رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں کیڑے آ جاتے ہیں، اس کو پروانہ کہتے ہیں، اور وہ بھی لائٹ کا بہت عاشق ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل اپنے محبوب کے لیے پروانے جیسی حالت رکھتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے اوپر مر مٹ جانا چاہتا ہے۔ تو اور رشک کا مطلب ہے جیلسی۔ جب آپ کسی اپنے رقیب سے ملیں گے، جس انسان کو آپ محبوب اپنا سمجھتے ہیں، تو کوئی دوسرا انسان بھی اس کو اپنا محبوب سمجھے تو آپ تو اس سے جیلس ہی ہوں گے، تو وہ آپ کا رقیب ہوگا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رقیب ہے، رقیبوں کی محفل میں جب میں گیا تو میرا دل جو تھا وہ میرا دل کر رہا تھا اپنے محبوب کے اوپر جان لٹا دوں میں۔ باقی سارے بھی بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم اس محبوب سے بڑا پیار کرتے ہیں، پر میرا بھی دل کہہ رہا تھا کہ میں بھی اپنے محبوب کے اوپر جان لٹا دوں۔ پر رقیبوں کو دیکھ کے میرا دل جیلس تو بہت ہوا، میرے دل میں حسد تو بہت آیا، دل میرا حسد سے جل گیا، میرا دل جل گیا، مجھے بہت جلن ہوئی،
مگر فائدہ یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو تیرے اوپر قربان تو گیا نا میرا دل، چاہے پروانے کی طرح جیسے وہ آگ اوپر اور لائٹ کے ارد گرد، روشنی کے ارد گرد قربان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہو، چاہے میرا دل جل گیا تھا حسد کی وجہ سے کہ اتنے سارے رقیب ہیں میرے، مگر میں تیرے اوپر قربان ہونا بھی اپنے فائدے کی بات سمجھتا ہوں. اب ہوش و حواس و تاب و توا، ٹھیک ہے، داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. اب اس کے اندر ایک زندگی کی ایک بڑی اچھی ایک وہ سر ایک بات کروں آپ سے، بولیں بولیں. ابھی صرف میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں تو آپ اپنی اتنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اب دیکھیں آپ نے بھی تو اپنی انرجی لگائی ہے نا، آپ آئے ہیں تو میں اس کی ریکارڈنگ کر دوں گا تاکہ جی میرا کام ہے، چاہے ایک اسٹوڈنٹ آیا یا دو اسٹوڈنٹ آئے ہیں، مجھے ان کو پڑھانا تو ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی آئے ہیں تو مجھے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کی ریکارڈنگ میں سینڈ کر دوں گا، جس نے دیکھنی ہوگی دیکھ لیں، نہیں دیکھنی نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، مجھے خود بھی پڑھانے کا بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. خوش و حواس و تاب و توانا داغ جا چکے، اس کا مطلب یہ ہے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. کہہ رہے کہ اب میں بڑھاپے میں ہوں، بڑھاپے میں جب بڑھاپے میں انسان جب ہوتا ہے اس کے ہوش و حواس بھی کام نہیں کرتے، ذہن بھی کام نہیں کرتا، تاب و توانا یعنی کہ طبیعت بھی اور توانائی بھی کم ہو جاتی ہے. تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موت قریب آنے والی ہے، کیونکہ اب ہم بھی جانے والے. کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے کہ توانائی ختم ہو گئی ہے، طبیعت ناگزار رہتی ہے، ناگزیر رہتی ہے، اور ہوش و حواس بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب موت آنے والی ہے. کیونکہ ہمارا جو سامان تھا زندگی میں، جو چیز چاہیے تھی زندہ رہنے کے لیے، جو سامان چاہیے تھا زندہ رہنے کے لیے، ہوش و حواس، تندرستی، توانائی، وہ تو ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے اب موت آنے والی ہے اور ہم بھی جانے والے ہیں. تو اس کے اندر بھی زندگی کے اندر بڑھاپے کی باتیں بتائی گئی ہیں، اور ایک اصلیت بتائی گئی ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب موت اس کی موت کیونکہ برحق ہے اور موت اس کی قریب ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی آسان سی بڑی پیاری سی غزل ہے، اور بڑی اچھی سی اور بڑی سمپل طریقے سے اور بغیر کسی مشکل الفاظ سے اس نے بڑے اچھے اچھے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کا اینڈ ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کی میں ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گا. تو ناؤ یو کین کوئٹ دس میٹنگ زہیر اینڈ ادر اسٹوڈنٹ. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. تو اب آپ لوگ یہ کوئٹ کر سکتے ہیں، یہ والی جو میٹنگ ہے کوئٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، گاڈ بلیس.